बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 2 अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की दरख्वास्तों पर आज अहम समाअत हुई है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बनी गाला में उनके घर पर बहुत बड़ा इकट्ठ है इस वक्त अपोजिशन रहनुमाओं का। मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और तमाम क़यादत अपोजिशन की जमा है। ये एक बड़ी पेशरफ सामने आई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने जो खुला ख़त लिखा उसके बारे में जो सिक्योरिटी ज़राए हैं मीडिया में, जैसे इलेक्शन कमीशन के ज़राए की खबर आती है या सुप्रीम कोर्ट से ज़राए की खबर आती है, तो इसी तरीके से अब सिक्योरिटी ज़राए की खबर सामने आई है। इमरान खान ने तो पहले भी वाज़े किया, खुला ख़त लिखा, उन्होंने अल्फाज ही यही लिखे, खुला ख़त। खुला ख़त से मुराद ये होता है कि ये ओपन लेटर है जो पब्लिक कर दिया गया है, जो वैसे ही हर किसी तक पहुंच जाते हैं। और मेरे ख्याल में इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर अब तक कुछ 6 लाख लोग या उससे भी ज़ायद देख चुके हैं। उसके हवाले से जो अनऑफिशियल सिक्योरिटी ज़राए हैं उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट्स सामने आई हैं, आज जज ताहिर अब्बास इप्रा साहब की अदालत में केस था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पर एक मुकदमा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज पर। उस पर आज जो वकला ने जज साहब के साथ किया है, बड़ी दिलचस्प आज कहानी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और लाहौर हाई कोर्ट में आलिया हमज़ा की जो दरख्वास्त थी लाहौर में जलसे से मुतल्लिक, उस पर आज समाअत हुई और अदालत ने जो DC को तलब किया है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आज़म सवाती कल रात रिहा हो गए हैं। उनको वो आर्ज़ा क़ल्ब में भी मुब्तला हैं और उनकी एंजियोग्राफी भी हुई है। जब वो हिरासत में थे, वो 5 अक्टूबर को उनको गिरफ़्तार किया गया। वो तकरीबन 4 महीनों के बाद वो रिहा हुए और इस वक्त वो खैबर पख्तूनख्वा हैं। और आज उनकी लाहौर की दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के 5 मुकदमात में अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। जज मंजर अली गिल ने समाअत की। दौरान समाअत आज़म सवाती के वकील चौधरी अदनान ने 5 मुकदमात में हाज़री मुआफ़ी की दरख्वास्त दी और जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि आज़म खान सवाती दिल के आर्ज़ा में मुब्तला हैं, मानसेरा में ज़ेर इलाज हैं, वो सफ़र नहीं कर सकते, हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त दी जाती है। अदालत ने उनकी हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली और मुलज़म को हाज़री का आखिरी मौका देते हुए कहा कि 4-5 दिन की तारीख़ दे रहा हूँ, आइंदा लाजमी पेश करें। अदालत ने 12 फरवरी तक उनकी अबूरी ज़मानत में तौसी का हुक्म दे दिया। अब अगर ये अबूरी ज़मानत डिसाइड हो जाती है और ख़ारिज हो जाती है तो फिर ये सिलसिला इसी तरीके से चलेगा, लंबा अरसा ये मामला चलता रहेगा। दूसरी तरफ जो एक और बड़ी पेशरफ सामने आई है वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से उनकी फ़ैमिली की मुलाकात थी। अब बदकिस्मती देखें, इमरान खान की बहनों की भी मुलाकात हो गई, इमरान खान के वकला की भी मुलाकात हो गई, सिर्फ उनकी जो अहलिया है बुशरा बेगम, उनसे नहीं मुलाकात करवाई जाती। इमरान खान से अडयाला जेल में 3 बहनों और 6 वकला ने मुलाकातें की, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी से जेल में मुलाकात नहीं करवाई गई। फैमिली मेम्बरान के साथ मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही और इमरान खान के जो वकला हैं फैसल चौधरी, खालिद यूसुफ चौधरी, फ़तेहुल्लाह बरकी, इरफान नियाज़ी और परवेज़ इकबाल शामिल थे। वकला से मुलाकात के दौरान इमरान खान ने मुकदमात के हवाले से तफसीलात ली हैं। 45 मिनट की मुलाकात के बाद वकला जेल से रवाना हो गए, जबकि बुशरा बीबी की ना मुलाकात उनकी फ़ैमिली से हुई है, ना बुशरा बीबी को इमरान खान से मिलने दिया गया है। और उनकी जो तर्जमान है मिशाल यूसुफजई, वो कहती हैं कि हम अपने वकला के साथ पहुँचे, बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए हमें बिठा दिया गया जेल हुकाम की जानिब से कि मुलाकात करवाते हैं, लेकिन हमारी मुलाकात ना करवाई गई। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है वो है जनाबे वाला सिक्योरिटी ज़राए से जो तरदीद आई है इमरान खान का ख़त न मिलने से मुतल्लिक। मैंने आपको कहा वो एक खुला ख़त था, ओपन लेटर है और वो मुझे नहीं लगता कि वो वैसे भेजा गया है जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने इसी वजह से उसको पब्लिक किया और उस पर लिखा कि इमरान खान का खुला ख़त आर्मी चीफ के नाम, आसिम मुनीर के नाम। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है, अब ये मीडिया कह रहा है कि चूँकि अगर तो कोई बात होती सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ की जानिब से तो वो ISPR की जानिब से स्टेटमेंट आती। ये जो मीडिया में सिक्योरिटी ज़राए से ख़बर दी जाती है ये अनऑफिशियल होती है और डेफिनेटली बग़ैर इजाज़त के तो ऐसी ख़बर नहीं आ सकती, चूँकि किसी आम बंदे की तो ख़बर नहीं है, इदारों के हवाले से है, तो उसकी जब तरदीद ना आए तो उसका मतलब यह है कि वो ख़बर है और या इजाज़त से है। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ़ को कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ और उसे वसूल करने का रत्ती भर भी शौक़ नहीं है। इमरान खान ने अपने बयान में आर्मी चीफ को ख़त लिखने का दावा किया था, ताहम सिक्योरिटी ज़राए ने इस बात को बेबुनियाद करार दे दिया।
سیکیورٹی ذرائع نے عمران خان کی جانب سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ایک نامعلوم خط لکھنے کے معاملے کو تحریک انصاف کا ایک اور ناکام ڈرامہ قرار دے دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اول تو اس طرح کا کوئی خط ملا ہی نہیں، اور اگر کوئی ایسا خط ہے بھی تو اسٹیبلشمنٹ کو اسے وصول کرنے کا رتی بھر شوق نہیں ہے، نہ ہی کوئی دلچسپی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی یہ بات واضح طور پر بتا چکی ہے کہ اگر کسی بھی معاملے پر بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے کی جائے۔ یہ سیکیورٹی ذرائع کے ذریعے عمران خان کا جو خط سے متعلق ہے، چونکہ انہوں نے میڈیا پر پبلک کر دیا، سوشل میڈیا پر، تو وہ اس وقت تک تقریباً اگر تمام یہ تو میں نے ٹویٹر کی بات کی ہے، اس طرح فیس بک ہے، اس طرح سے ان کا انسٹاگرام ہے، تو وہ ملین لوگ سے زائد دیکھ چکے ہیں اس خط کو۔ تو وہ ڈیفینیٹلی جب ساری دنیا دیکھتی ہے اور پھر ہمارے جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے پاس تو تمام انفارمیشن ہوتی ہے۔ بہرحال یہ جو بھی معاملہ ہے اس کے اوپر یہ ایک تردید بھی آ گئی ہے سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے۔ وہیں پہ دوسری جانب آج دہشت گردی عدالت میں کیس تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر احتجاج ہوا پی ٹی آئی وکلا کا، اس پر پی ٹی آئی کی سینئر قیادت وکلا قیادت کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج ہوئے۔ آج عدالت میں سماعت تھی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کے مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کے حامی وکلا کی ضمانت میں توسیع کر دی۔ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کے مقدمے میں پی ٹی آئی کے حامی وکلا کی عبوری ضمانت پر سماعت ہوئی۔ جج طاہر عباس سپرا نے سماعت کی۔ شبلی فراز، لطیف کھوسہ، سردار محمد مصروف، نیاز اللہ نیازی دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے تمام ملزمان کی جو عبوری ضمانت ہے اس میں 25 فروری تک توسیع کر دی۔ بیسیکلی اب یہ جو کیس ہے یہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کی عدالت میں ہے، اور وہ چونکہ تشریف فرما نہیں تھے یا وہ چھٹی پر تھے تو یہ پھر بطور ڈیوٹی جج سنا گیا۔ اب لطیف کھوسہ صاحب اور سارے وکلا موجود تھے تو جج طاہر عباس سپرا صاحب نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، چونکہ وہ جج صاحب زیادہ دن نہیں ہوتے اور ان کی چھٹی ہوتی ہے اور آپ کو عدالت میں آنا پڑتا ہے اور آپ کو عبوری ضمانت میں تاکہ اس کو ڈیسائیڈ کر دیں۔ ڈیفینیٹلی وہ عبوری ضمانت میں جو اس کو اب کوئی جج صاحب جو ہے وہ لطیف کھوسہ کی ضمانت خارج تو نہیں ہونی، تو چلیں بھئی یہ ڈیسائیڈ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس عدالت کو کہیں کہ وہ ادھر آپ کی ضمانتیں ٹرانسفر کر دے۔ تو لطیف کھوسہ، نیاز اللہ نیازی اور باقی جو وکلا تھے اب ان کو پتہ ہے جج طاہر عباس سپرا صاحب کا، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اکثر لوگوں کی ضمانتیں یہاں سے خارج ہوتی ہیں۔ ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب پچھلے کچھ عرصہ سے ریلیف دے رہے ہیں ضمانتوں میں، 26 نومبر کی بھی، اور آپ کو یاد ہوگا انہوں نے گرفتاری سے بھی کہا تھا کہ گرفتار نہیں کرنا۔ تو وکلا نے کہا کہ ہمارا دماغ خراب ہے، ہم وہاں سے یہاں ٹرانسفر کروائیں گے عدالت میں میڈیا کی موجودگی میں۔ انہوں نے کہا ہم پاگل ہیں، ہم وہاں سے یہاں ٹرانسفر کروائیں گے۔ بہرحال اب 25 فروری تک توسیع کر دی گئی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی ضمانت کی درخواستیں ہیں ان کو۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں عالیہ حمزہ کی درخواست پر جسٹس فاروق حیدر صاحب نے سماعت کی۔ پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کو انتخابات میں دھاندلی سے متعلق جو احتجاج کرنا چاہتی ہے، مینار پاکستان میں جلسہ کرنا چاہتی ہے۔ حکام کا یہ موقف ہے کہ 8 فروری کو جو 3 ملکوں کی سیریز ہو رہی ہے اس حوالے سے کوئی میچ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ میچ قذافی اسٹیڈیم میں ہے، ہم نے مینار پاکستان اتنا فاصلہ ہے 20 کلومیٹر تقریباً 20 کلومیٹر ہے، تو آپ ہمیں وہاں ہم نے جلسہ کرنا ہے تو ہمیں اجازت دی جائے۔ حکام اجازت نہیں دے رہے اور اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے آج 4 فیب کو سماعت کی اور انہوں نے ڈی سی لاہور کو پرسوں، چونکہ کل 5 فیب کی تو چھٹی ہے، پرسوں 6 فیب کو انہوں نے ذاتی حیثیت میں بلا لیا۔ جسٹس فاروق حیدر نے سماعت کی۔ عدالت نے ڈی سی لاہور سمیت دیگر فریقین سے 6 فروری کو طلب کیا۔ ڈی سی کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ 8 فروری کو مینار پاکستان جلسے کی اجازت کے لیے ہم نے درخواست دی۔ درخواست 29 جنوری کو دی گئی مگر تاحال ڈی سی آفس سے کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی جب بھی جلسے کی اجازت مانگتی ہے تو امن و امان کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے۔ ہمارا ایک بڑا ایشو ہے، 8 فروری کو انتخابات میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، ہم پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں، کم از کم ہمیں احتجاج تو کرنے دیا جائے۔ درخواست میں کہا گیا کہ ڈی سی لاہور کو ہدایت کی جائے کہ 8 فروری کو مینار پاکستان جلسے کی اجازت دیں اور پی ٹی آئی کے بے گناہ کارکنان کو ہراساں کرنے اور اغوا کرنے سے روکا جائے۔ تو جسٹس فاروق حیدر نے پرسوں جمعرات کے روز طلب کر لیا ہے ڈی سی کو اور ڈپٹی کمشنر لاہور کو کہا ہے کہ وہ ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوں اور عدالت کو تمام کی تمام جو تفصیلات ہیں ان سے آگاہ کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوشش کی گئی اپوزیشن اتحاد سے متعلق، اور اس اپوزیشن اتحاد میں آج یہ کامیابی ملی ہے
کہ اسد کیسر کی رہائش گاہ ہے بنی گالہ میں۔ بنی گالہ میں اسد کیسر کی رہائش گاہ پر آج سینئر جو قیادت ہے وہ جمع ہے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تک جمع ہے، اور سیاسی قیدیوں کو اب اس میں مولانا فضل الرحمان بھی تھے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ شاہد خاقان عباسی تھے، مصطفیٰ نواز کھوکھر تھے، محمود خان اچکزئی، اور اس کے علاوہ جو باقی قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی بھی، علامہ راجہ ناصر عباس، تو یہ تمام قیادت موجود تھی۔ ان کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، وہ انتہائی اہم ہے، اور اس میں جو ہے وہ، اور یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز تھی جس میں آج اپوزیشن اتحاد جمع تھا مولانا سمیت۔ اس میں جو نئے موجودہ حکومت غیر نمائندہ حکومت ہے جو عوام پر مسلط کی گئی، آپ سنیں یہ کس کی جانب سے، اپوزیشن اتحاد کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ موجودہ حکومت غیر نمائندہ حکومت ہے جو عوام پر مسلط کی گئی ہے، نئے انتخابات ملکی مسائل کا واحد حل ہیں، یہ مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان، محمود اچکزئی، پاکستان تحریک انصاف، مصطفیٰ نواز کھوکھر، علامہ ناصر عباس، صاحبزادہ حامد رضا، اور اس میں جو شاہد خاقان عباسی موجود تھے۔ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، یہ مشترکہ اپوزیشن نے مطالبہ کر دیا ہے۔ ملک میں جاری جبر اور فسطائیت کو ختم کیا جائے، پیکا جیسے کالے قانون کو فی الفور ختم کیا جائے۔ شاہد خاقان عباسی نے متحدہ اپوزیشن کا مشترکہ اعلامیہ پڑھ کر سنایا، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت موجود تھی، اور یہ ایک بہت بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا جی آج سب اپوزیشن کی جماعتیں اسد کیسر کی رہائش گاہ پر اکٹھی ہوئیں، ملک کی موجودہ صورتحال پر بات ہوئی ہے، موجودہ حکومت زبردستی عوام پر مسلط کی گئی ہے، نئے الیکشن ہی ملک کو دہشت گردی اور دیگر بحران سے نکالنے کا حل ہے، سیاسی قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے، پیکا جیسے کالے قانون کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے منصفانہ انتخابات نہیں کروائے، اگر کمیشن واقعی آزاد اور خود مختار ہے تو الیکشن کمشنر کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان، یہ مینڈیٹ عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، اس جماعت کو مزید اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان، آج ہم اسد کیسر کی دعوت پر اپوزیشن کا الائنس یہاں آیا، ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا، سب جماعتوں کا یہ موقف تھا کہ 8 فروری کا الیکشن دھاندلی زدہ تھا، اس وجہ سے ہم سب ایک پیج پر ہیں اور ہم ہر صورت جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ نبھائیں گے۔ دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کے، چونکہ ابھی میں نے خط کا ذکر کیا تو عمران خان کا بھی رد عمل آ گیا ہے۔ میں نے کل اپنے خط کے ذریعے پاکستان میں فوج، یہ آج ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر چند منٹ پہلے یہ جاری کیا گیا ان کی سٹیٹمنٹ، عمران خان کی آج 4 فروری کو میڈیا اور وکلا سے گفتگو۔ میں نے کل اپنے خط کے ذریعے پاکستان میں فوج اور عوام کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کی وجوہات کی نشاندہی کی تھی۔ اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ آرمی چیف کے نام لکھے گئے میرے خط کے نکات کو ذہن میں رکھ کر اداروں کی پالیسیوں پر نظر ثانی کی جائے، ورنہ یہ روز بروز بڑھتی خلیج پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے۔ ایجنسیوں کا کام سیاست میں مداخلت نہیں ہے، ادارے اگر سیاسی انتقام کی بجائے اپنے فرائض کی ادائیگی پر توجہ دیں تو عوام میں ان کا وقار خود بخود بڑھے گا۔ کل بھی میں نے اپنے خط میں نادیدہ قوتوں کی جانب سے عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑا کر بشرا بیگم کی مجھ سے ملاقات رکوانے سے آگاہ کیا تھا۔ آج ایک مرتبہ پھر عدالت کے احکامات اور سپرنٹینڈنٹ کے بیان کے باوجود میری اہلیہ کی ملاقات مجھ سے نہیں ہونے دی گئی، جس کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے جو قانون کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور خود کو آئین سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ بشرا بیگم ایک گھریلو خاتون ہے، ان کو صرف اور صرف مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کو پہلے بھی 10 مہینے بے گناہ جیل میں رکھا گیا، ابھی بھی وہ قید تنہائی میں ہیں۔ ان کی مجھ سے ملاقات کی اجازت نہ دینا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ سیاسی انتقام کی غرض سے خواتین کی حرمت پامال کرنا اس ملک کی تاریخ میں ایک نئی ریت ہے جس کا سہرا اس فسطائی رجیم اور اس کے اعلی کاروں کے سر ہے۔ خواتین کا تقدس پامال کرنا ہماری معاشرتی اور اخلاقی اقدار کے منافی ہے۔ ہماری خواتین کے گھر توڑے گئے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، ان کو گربانوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں خواتین پہلے ہی سیاست میں حصہ لینے سے گھبراتی ہیں، یہ سب کر کے ان کے حوصلے پست کرنا انتہائی بے شرمی کی بات ہے۔ یہ عمران خان کی جانب سے ابھی چند لمحے پہلے جاری کیا گیا اور انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے۔ وہیں پہ میں نے آپ کو بتایا اعلامیہ بھی آ چکا ہے اور اس میں مزید بھی تفصیلات ساتھ ساتھ موجود ہو رہی ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ایک بڑی جو پیش رفت ہے اور جو نئے الیکشن کا مطالبہ کیا گیا ہے اپوزیشن اتحاد کی جانب سے، یہ معاملات آگے کس طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔